किस बिना पर उसके पास ताकत और कुव्वत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को इतनी कुव्वत, इतनी ताकत अता फरमाया है, पल भर में ना मालूम कहां से कहां जा सकते हैं, एक पल में कहां से कहां की सैर कर सकते हैं। उसके बावजूद वक्त के जिन ने कहा, सरकस जिन ने कहा कि हुजूर आपके दरबारे करम में मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले मुफस्सिरीन किराम ने पूछा कि वो साथ कितनी है, वो लम्हा कितना है, कितने वक्त में वो लाने वाला था। कलमहतुन औ लम्हतैन, एक साथ या कुछ साथ, एक लम्हा या कुछ लम्हा, इतने में लाने वाला था। कहा नहीं, हजरत सुलेमान सल्लम ने फरमाया कि नहीं, बिल्किस का तख्त उससे पहले मुझे चाहिए। जिन्नात ने हाथ उठा लिए, ना अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी कुव्वतें जवाब दे गई। उलमा बैठे हुए इनसे पूछें, हमारी ताकतें जवाब दे गई। जब सबकी ताकतें जवाब देंगी तब एक मर्द कलंदर उठा, एक मर्द कलंदर उठा। तफसीर में उसका नाम आसिफ बिन बरखिया आया। हजरत सैयदना आसिफ बिन बरखिया उठे और कहा हुजूर अगर आप इजाजत दे तो। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो मर्द हक आगा, वो मर्द कलंदर खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुजूर इजाजत तो दें, मैं तख्ते बिल्कीस को चश्मे ज़दन में ला करके आप हाजिर कर दूंगा। का कितने का क़ब्ल अन यर्तद्द तरफ़ुक, आपके पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को लाकर आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। चश्मे ज़दन में, आने वाहिद में, पलक झपकने में। अब मैं उड़वलिया में बैठा हुआ हूं ना, ये उड़वलिया गांव है ना, उड़वलिया गांव के मुसलमानों जरा मुझे बताओ, ये चश्मे ज़दन, पलक झपकना, ये कितने मिनट में होता है? मिनट बताएं आप। मिनट बता कहेंगे हजरत मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, सेकंड। मैंने कहा सेकंड भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता। उस सेकंड में भी आप कितने दर्जे करेंगे तो जाकर के, नहीं तो पलक झपका करके देख ले कितना कम वक्त लगेगा। जिन्नात को मौका मिला, उसने कहा कि एक साथ एक लम्हा मुझे लगेगा उसको लाते हुए, लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं उससे पहले मुझे चाहिए, तब वो मर्द हक आगाह, मर्द कलंदर, जिसे तफसीरों में कई नाम से कई नाम गिनाए गए हैं, जिसमें सरे फहरिस्त सैयदना आसिफ बिन बरखिया है। अब ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। उड़वरिया और कुर्ब जवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी आपके ज़हनो फिक्र तक बात पहुंचाना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम के उलूम व फ़नून को हासिल करने वाली ये उलमा की जमात बैठी हुई है। उन्हीं में एक शहजादा निज़ामुद्दीन साहब का बैठा हुआ है, जिसकी रस्म दस्तार बंदी है, जिसने कुरान पाक और हदीस पाक के उलूम को अपने सीने में बसाया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब जिन्नात की ताकतें जवाब दे गई, जिसको लोग सबसे ज्यादा ताकतवर माना करते थे, जब उसकी ताकत जवाब दे गई तो ताकत किसकी काम आई, किसकी हिम्मत काम आई, किसकी कुव्वत काम आई? जवाब देने वाला खुद जवाब देता है। अल्लाह के मुकद्दस कलाम से पूछो, ए मुकद्दस कलाम तू ये बता आखिर किसकी ताकत काम आई? तो कुरान पाक ने फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था। अब उस वक्त तो कुरान पाक का नुज़ूल नहीं हुआ था। उलमा बैठे हुए इनसे पूछे तो कहा गया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर शरीफ का नुज़ूल हुआ था और ज़बूर शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम नाज़िल किए थे। मुफस्सिरीन किराम से पूछा गया तो मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं पिछली कुतुबे साबिका जो आसमानी किताबें थे, इससे वो सारी किताबें मुराद हैं, चाहे जितनी किताबें मुराद हो। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम उस मर्द हक आगा के सीने में मौजज़न था, तो ताकत इतनी मिली, कुव्वत इतनी मिली कि जिन्नात जो घंटे 2 घंटे में लाने वाला था, वो बंदा चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस को ला करके रख दिया। और उलमा बयान फरमाते हैं कि जाने वाला उठा नहीं, बल्कि अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि हवा के दोष पे तख्ते बिल्कीस को ला करके हाजिर कर दिया। पूछा ताकत कहां से आई? कहा अल्लाह के कलाम से आई। तो और कलाम के हासिल करने के बाद उसकी ताकत का यह आलम है, तो जो कलाम में सबसे अरफा वो आला है, जो कलाम में सबसे अफजल है, जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान पाक को नाजिल फरमाया, हम इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। तो जिसके सीने में अल्लाह का मुकद्दस कलाम हो, उसकी ताकत का आलम क्या होगा? कसम खुदा की, उसकी ताकत के सामने पूरी दुनिया के लोग कदमों को झुकाए नजर आते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत
شہزادہ مخدوم سریا شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے کہتے رہیں اور کیوں نہ کہیں. اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا تو یہ ساری طاقتیں ہیج پڑ جاتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ نہیں, ساری طاقت لگا دی امریکہ نے آگ بجھانے کے لیے. کچھ ہوا؟ جب وہ مرد قلندر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کلمہ تکبیر کی صدا بلند کی, اذانوں کی صدا بلند کی, تب جا کر آخر یہ کہاں سے قوت آئی, آخر یہ طاقت کہاں سے ہے, سمجھ میں آ جانا چاہیے. اے اولولیار قرب جوار سے آئے زندہ دل مسلمانوں, سمجھ لو جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اور علوم قرآن کی حقانیت کو رکھ دیا ہے, اس کے پاس اتنا پاور ہوتا ہے کہ چاہے تو دنیا کی قوت اپنے قدموں میں جھکاتا ہوا نظر آیا. واہ 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 واہ. اور آپ یہاں سے نہیں سمجھ پائیں گے. تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو حدیث پاک کی تصویر کا جائزہ لینے کے بعد میں آپ کو مسئلہ واضح کیے دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوزن مداد العلماء و دماء الشہداء یوم القیامہ, میدان قیامت میں میزان عدل پر, او میزان عدل انصاف کے میزان پر علماء کے روشنائیوں کو اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا. کس کو تولا جائے گا؟ ایک طرف شہدائے کرام کے جو خون کے قطرات ہیں ترازو کے پلے میں اس کو رکھا جائے گا, اور اس کے بالمقابل ترازو میں 2 پلہ ہوتا ہے نا بھائی, سمجھ رہے ہیں نا آپ پوری بات؟ جتنے سمجھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں, مجھے سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. ترازو میں 2 پلے ہوتے ہیں, ایک پلے میں شہداء کے خون کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلے میں کیا رکھا جائے گا؟ علماء جو لکھتے ہیں اس روشنائی کو رکھا جائے گا. ابھی کچھ دن پہلے تک تختی رواج تھا, تختیوں کا ہم لوگ روشنائی سے لکھا کرتے تھے. ہمارے بچپن میں تو وہی لکھا جاتا تھا. اب تو صرف کاپی اور قلم ہے, پینسل ہے, یہ سب ساری چیزیں ہیں, یہ بھی روشنائی ہی کی کا کام کرتی ہیں. فرمایا علماء جس روشنائیوں کو لکھا کرتے تھے, اللہ اکبر, اس روشنائی کو ترازو میں تولا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آقا آپ بیان فرمائے, مکی سردار مدنی تاجدار, ان دونوں میں ترازو کا پلہ کس کا بھاری رہے گا؟ تو 2 حدیث پاک دونوں طرح کی ہیں. فرمایا لا یفضل احدهما علی الاخر, دونوں میں سے کسی ایک کو فضیلت نہیں دی ہے. لیکن دوسری حدیث پاک سے پوچھا گیا کہ دوسری حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفضل مداد العلماء علی دماء الشہداء, ارے علماء کی روشنائیوں کے ترازو کا پلہ شہداء کے خون کے ترازو کے پلے پر بھاری ہوتا نظر آئے گا. وہ روشنائی کا پلہ جو علماء اہل سنت جو لکھتے ہیں ان روشنائیوں کا پلہ کیا ہوگا؟ باری نظر آئے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پھر قوت و طاقت کیا ہے؟ اب سنو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَا غَدْوَةٍ, اب اس طاقت کو دیکھو. آپ گھنٹے 2 گھنٹے ہوٹل پہ بیٹھ کر کے چائے پینے میں اور سیاست پر گفتگو کر کے گزار دیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کے صفحے 2 صفحے کی تلاوت کریں اور اس کے معنی اور مفاہیم کو کنز الایمان یا کسی تفسیر کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کسی عالم دین کے بارگاہ کرم میں زانو ادب طے کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ قرآن اور علوم قرآن ہے کیا. توفیق نہیں ہوتی ہے. لیکن اب سنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. یہ طالبان علوم نبویہ علماء اہل سنت کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. پڑھانے والا استاد ایک ہوتا ہے, پڑھنے والے سینکڑوں ہزاروں درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کتنوں کی تعداد ہوتی ہے؟ لا تعداد جماعت. امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ کرم میں بیٹھنے والے ایسے ہوتے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. غوث اعظم سرکار کے بارگاہ کرم میں بیٹھنے والے گفتگو سننے والے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا, اور ایسے بیٹھتے تھے ایسا لگتا تھا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہو. یہ کیفیت ہوتی تھی. مجال کیا تھا کسی کو کھکھارنے تک کی, کسی کو کھانسنے تک کی. جرأت و جسارت نہیں ہوتی تھی. ہم نے مزاج بدل دیا اپنے پروگراموں کا, ہم نے مزاج بدل دیا اپنے مجلسوں کا. حضور غوث اعظم سرکار کی اگر محفل کا اور اس کے آداب کا تذکرہ کیا جائے تو آپ اشعث کریں گے. یہ بیٹھنے کا ہمارا طریقہ ہے, یہ ہمارے طرز ہیں. کچھ لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں, کچھ لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ باوضو بیٹھے ہوں گے, کچھ لوگ بغیر وضو کے بیٹھے ہوں گے. دعویٰ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پاک میں تشریف لاتے ہیں,
मुर्शिदी सैयदी ताजुल शरीय अलैहि रहमत रिजवान ने यही तो फरमाया था, ये अपनी ताकत और कुव्वत पर मुनहसिर ना करो, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत पर है कि चाहने वाला किस चाहत से याद करता है, किस चाहत से याद करता है आका, उसके यहाँ तशरीफ ले जाते हैं। ये सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये उस मफहूम पर दाल है। कभी कभी इबारतें दकीक हो जाती हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं तो वावेला मचा देते हैं। ऐसा ही होता है, तब उनको उलमा के बारगाह में आने की ज़रूरत पड़ती है, समझने की कोशिश करें। फिर मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सुनो, वला गदवतिन फी तलबिल इल्मि अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियति गज़वा, वला गदवतिन, एक लम्हा, वला लम्हतिन, ये उलमा बैठे इनसे पूछो, वला लम्हतिन वला गदवतिन, एक लम्हा तालिबे इल्म तलबे इल्म के खातिर किसी उस्ताद के पास बैठे, इल्म हासिल करने के खातिर बैठे। माशाअल्लाह मौलाना अयूब साहब ने हमें मदरसा दिखाया, अभी मैं खाने के बाद चहलकदमी करने गया, देखा बहुत शानदार तहजीब से आपने बनाया है, 4 दीवारी के साथ, और मदरसे को मुहज़्ज़म मुसक़्क़फ़ देखा, ठीक देखा माशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ मौला उसे और आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, हिफ्ज़ कुरान और फिर उसके बाद दरस निज़ामिया की सूरत में और ज़्यादा अल्लाह ताला उलवरिया वालों को तौफीक अता फरमाए। सपोर्ट करो इनका, जो आलिम वक्त के आलिम दीन हो, जो आगे बढ़ना चाहते हो, अपने दौलत मालो दौलत से सपोर्ट करो। तुम नहीं जानते इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं, ये तुम्हारी दौलतें इसी दुनिया के इसी तनासुर में, इसी तनाजुर में बिखरी हुई रह जाएंगी। कसम खुदा की, जब उस सुनसान जब कोठरी में जाओगे, जो 2 गज ज़मीन है उसमें दुनिया के मालो दौलत ये सब काम नहीं आएंगे, बल्कि वहां कहने वाला पुकारने वाला ये पुकारेगा कि ये आने वाले सुन, दुनिया की दौलतें एक तरफ, दुनिया की रौनक एक तरफ, दुनिया के मालो असबाब एक तरफ, दुनिया के मालो जा और तमाम तर रौनकें एक तरफ। यहां पर अगर आया है तो उलूम की दौलत लेकर के आ, प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत लेकर के आ। ये दौलत लेकर आएगा तो तेरे कब्र को मुनव्वर कर दिया जाएगा, रोशन कर दिया जाएगा। तेरे कब्र को रोशन उसी वक्त किया जाएगा जब इश्क मुस्तफा और उलूम मुस्तफा को अपने सीने में बसा करके लेकर आएगा। तो मेहनत करो और खूब मेहनत करो मदरसे के खातिर, इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ। आजकल देखा नहीं आपने कौमों को, अपने अपने लोग हजरत अपने अपने इबादत खानों को इतना चमका रहे, इतना चमका रहे हैं, इतना चमका रहे, दूसरे की इबादत गाहों पर नजर है और अपनी बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है जिंदगी इसी मोड़ पर लेकर के आएगी। कभी हम भी थे इसी मैदान में, कभी हमने भी इन मनाजिर को देखा है। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, अमा बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। नहीं, ये तुम्हारा निजाम नहीं है, ये मेरे मौला का निजाम है, ये कुदरत का निजाम है, इसको बदला नहीं जा सकता। मदारिस को बर्बाद करने वालों, मदारिस पर उंगली उठाने वालों, सुनो, तुमने आज का निजाम देखा है कि तुम जानते हो कि ये तालीम सिर्फ मदरसों से है। एक वक्त ऐसा था कि मदरसे नहीं थे, तब मस्जिदों में तालीम मुस्तफा पढ़ाया जाता था, मस्जिदों में पढ़ाया जाता था। मस्जिदें जब नहीं थी तो दीवारों के साए में पत्थर पर लिखना हमने सीखा है, कागजात पर लिखना, औराक पर लिखना, पत्तों पर लिखना हमने सीखा है, चमड़े पर लिखना हमने सीखा है। ये किसने दुनिया को बताया? लिखने का तरीका किसने बताया? अरे तुम अपने मालो असबाब और अपनी सारी चीजें हटा सकते हो, लेकिन जिसके दिल में उलूम मुस्तफा है वो पहुंचाता चला जाएगा, क्योंकि पहुंचाने का निजाम और इसकी कुव्वत तुम तक नहीं है। ये अगर अता करता है तो मेरा परवरदिगार अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब तालीम हासिल करने की ताकत को सुनो और उसके फजीलत को सुनो। फरमाया गादुवातिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियति गज़वा। एक लम्हा तालीम मुस्तफा में गुजार देना 100 जंगों में शरीक होने से ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब आए। वला गदवतिन फी तलबिल इल्मी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म दीन मुस्तफा में एक लम्हा गुजार देना मुजाहिद के 100 जंगों में शरीक होने से ज्यादा महबूब अल्लाह के नजदीक वो लम्हा है जिस लम्हे में एक तालिबे इल्म उलूम मुस्तफा को हासिल करता हुआ नजर आता है। ये मफहूम है उड़वरिया वालों, सुनो।
قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں مفاہیم رکھ رہا ہوں، وہ صرف اس وجہ سے کہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوں. ان علماء اہل سنت طالبان علوم نبویہ کا اور رسم دستار بندی کے اس رسم کو دیکھنے کے بعد یہ مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن پاک سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر حضرت گفتگو کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر احکام الہی کے برخلاف قرآن پاک کے خلاف کہتے ہیں یہ آیت یہاں پر غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کوئی نکلا تھا، ایک وقت تھا کوئی نکلا تھا، کہا تھا 26 آیتیں نکال دو. اس بندے کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا قرآن پاک ویسے کا ویسے ہی ہے. اگر آپ شے لطیف رکھتے ہوں گے تو معاملہ سمجھ گئے ہوں گے. نام لینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے اور نام لینا بھی نہیں چاہتا. مکروہ لوگوں کے نام سے اپنے زبان میں کراہت پیدا کرنا بھی نہیں چاہتے. علی وزن خبیث ہو چاہے علی وزن شریز ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے نادان، تو نکلا تھا کہ قرآن پاک کو مٹائے اور 26 آیتوں کو ختم کر دے. ارے تیرا وجود ختم ہو کر کے رہ گیا، تیری شرح ختم ہو کر کے رہ گئی. ارے قرآن پاک جیسے کل تھا ویسے آج ہے. قیامت تک علوم قرآن چمکتے ہوئے نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ایک بات اور سنو، اگر یہ لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھو کیا قرآن پاک کے پورے معنی اور مفاہیم سے آپ واقف ہیں؟ فرمایا نہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم سے پوچھو پورے معنی اور مفاہیم سے واقف ہیں؟ کہا کئی جگہ مجھے خود ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. الاواہ ان ابراہیم الاواہ الحلیم، اواہ کا حقیقی معنی کیا ہے مجھے نہیں پتا. الرقیم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرماتے اس کے معنی ہمیں نہیں پتا ہے. یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حضرت مولا عمر جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے نکلے ہوئے فرسٹ نمبر کے یہ سب علوم مصطفیٰ حاصل کرنے والے ہیں. ایک نمبر کے وہیں پر عالم الامہ حکیم الامہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک ہے. آپ سے پوچھا گیا قرآن پاک کے علوم و معارف سے مکمل طریقے سے واقف؟ فرمایا نہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فرمایا نگاہوں سے جتنا پلایا اتنا جانتے ہیں. وہیں پر مولا عثمان غنی ہے. یہ سب پہلی فہرست کے پہلی صف کے علماء ہیں جن کو پورا پتہ ہی نہیں. یہ سوشل میڈیا پر گھنٹہ 2 گھنٹہ تذکرہ کر کے سوچتے ہیں قرآن پاک کے مفہوم کو پلٹ دیں گے. ارے اب تم ان کے لیے ایک روایت، ان کے لیے ایک روایت. حضرت اگر اجازت ہے حضرت وقت میں اتنی ہمت جی جی ہے اتنی جی 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 محلت دے دیں گے آپ ناظم صاحب. جی جی سب سے زیادہ طاقتور ناظم ہی ہوتا ہے جلسے کا. ناظم چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں ارشاد علی ہے کہ نہیں؟ تو ان سے اجازت مجھے لینی پڑے گی. سنیں، آپ سننا چاہتے ہیں؟ ملک فارس کا ایک بندہ فارسی الاصل فارس کا رہنے والا، چونکہ فارس کیا ہے عجم میں ہے، عرب میں نہیں ہے. عرب میں گیا اور 25 سال تک اس نے عربی زبان کو حاصل کیا. کتنے سال تک 25 سال تک علوم قرآن کو حاصل کیا اور علوم لغت کو حاصل کیا. زبان و قلم پر اس نے بہت اچھی دسترس رکھی. ایک دن خانہ کعبہ کے احاطے میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد پہنچنے کے بعد فصحاء اور بلغاء بیٹھے ہوئے تھے. ان فصحاء اور بلغاء کے مابین بیٹھ کر کے اس نے کہا انی اتکلم العربیۃ اکثر من العرب احسن من العرب، میں تو عربی کلام عربوں سے اچھی کر لیتا ہوں، عربی گفتگو عربوں سے اچھی کر لیتا ہوں. لوگوں نے کہا تو عجمی ہے یا عربی ہے؟ کہا ہوں میں عجمی لیکن عربوں سے اچھی گفتگو کر لیتا ہوں. کہا تو ٹھیک ہے کرو. 10 منٹ کھڑا ہوا. خانہ کعبہ کے احاطے میں فیصلہ ہو رہا ہے. خانہ کعبہ کے احاطے میں فصحاء بلغاء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عرب کے فصحاء بلغاء بیٹھے ہوئے ہیں. کہا 10 منٹ گفتگو کرو. گفتگو کیا. ماوے حیرت سب کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. یہ بندہ آیا کہاں سے؟ کتنی تعلیم حاصل کی؟ آخر یہ فصاحت و بلاغت سے پر لبریز جملہ کیسے اختیار کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے؟ یہ تو یقیناً عربی لگ رہا ہے. اس میں سے ایک بندے نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہم تمہیں عربی نہیں مانیں گے، ابھی تک عجمی مان رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہم میں جو سب سے بڑا ہے وہ آج ہماری مجلس میں نہیں آیا ہے. خانہ کعبہ کے قریب اس کا گھر ہے، اس کے دروازے پر جاؤ، دستک دو، اس سے 2-4 منٹ گفتگو کرو. اگر وہ تمہیں عربی کہہ دے تو ہم تمہیں عربی مان لیں گے، ورنہ تم اجمی ہو. 25 سال تک سیکھا تھا. کتنے سال تک؟ اور یہ سوچتے 1 گھنٹے پر بحث کر کے اور سوشل میڈیا پر ہے نا ڈیبیٹ میں 1 گھنٹے پر ہم کسی آیت پر فیصلہ کر لیں گے. نہ، تمہارا علم ناقص ہے، تمہارا مفہوم ناقص ہے. تم سمجھنے کی کوشش. 25 سال تک وہ بندہ کہا تھا ٹھیک ہے
ابھی میں 10 منٹ میں عربیت کی سرٹیفکیٹ لے کر کے آتا ہوں. گیا اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. من دق الباب. دروازہ کتنے کھٹکھٹایا؟ قال رجل عربی جاء لیلقی اباک. ایک عربی آدمی تیرے دروازے پر کھڑا تیرے باپ سے ملاقات کرنا چاہتی. اندر سے جو آواز آئی تھی چھوٹی بچی کی آواز تھی. روایت میں منقول ہے وہ 8 سال کی بچی تھی. دروازہ آ کر کے کھولا نہیں, دروازے کے پیچھے سے پوچھا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا, کیا چاہتے ہو؟ ماذا تريد ما شأنك, کیا چاہتے ہو؟ قال رجل عربی جاء لیلقی اباک. ایک عربی آدمی تیرے دروازے پر کھڑا تیرے باپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو 8 سال کی بچی نے کہا ابی فاعل الفیافی سیفی الفی فا. اب یہ علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں کہ اگر مشتقات مساجر ایک ہی طرح سے ہو جائیں تو پھر معنی کتنا سمجھنا دشوار ہوتا ہے. یہ ہمارے اور آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ابی فاعل الفیافی سیفی الفی فا, جس کا ترجمہ محققین ادبا بیان فرماتے ہیں ابی فاعل الفیافی اے ذهب الى الفیافی الى المیدان, ذهب الى المیدان ستغرب الشمس سیرجع الینا. میرا باپ کھیت گیا ہے اور جب سورج غروب ہوگا تو واپس پلٹے گا. یہ بچی کے کہنے کا مفہوم تھا کہ میرا باپ کھیت گیا ہے, جب سورج غروب ہوگا تو پلٹے گا, شام کو آنا ملاقات کر لینا. یہی اس کے کہنے کا مطلب تھا. لیکن وہ بندہ دروازے پر کھڑا ہے. جب بچی نے کہا ابی فاعل الفیافی سیفی الفی فا, میرا باپ کھیت گیا ہے, جب سورج غروب ہوگا تو آئے گا, لیکن وہ کھڑا سن رہا ہے. پھر اس نے دوبارہ پوچھا تیرا باپ ہے کہا؟ قال قلت ابی فاعل الفیافی سیفی الفی فا. دوسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا. اب وہ کھڑا نہیں سمجھ پا رہا. 25 سال عربی زبان حاصل کیا. حالت یہ ہے کہ 8 سال کی بچی کے 2 مرتبہ اسی جواب کو نہیں سمجھ پائے. تیسری مرتبہ پوچھا اینا اباک, اريد ان القى اباک, تیرے باپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, کہاں ہے تیرا باپ؟ فقالت ابی فاعل الفیافی سیفی الفی فا. جب تیسری مرتبہ اس نے وہی جواب دیا تو ماں نے اندر سے پوچھا بچی یہ بتا کون ہے دروازے پر جو تیری بات نہیں سمجھ رہا ہے؟ تو 8 سال کی بچی نے کہا رجل عجمی لم یفہمونی. کہ ایک عجمی کوئی بڑا کھڑا ہے ہمارے دروازے پر جو مجھ چھوٹی سی بچی کی بات کو بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے. 8 سال کی بچی تھی, 25 سال محنت کیا تھا, لیکن نہیں سمجھ پایا کہ وہ کہنے والی بچی کہہ کیا رہی ہے. واپس پلٹا, پلٹنے کے بعد واپس پلٹا اور عرب کے فصحا اور بلغا جو خانہ کعبہ کے احاطے میں بیٹھے ہوئے تھے کہا ہوا کیا, تجھے عربیت کی سند ملی؟ تجھے عربی کا بڑا جوش تھا, بتا عربیت کی سند ملی کہ نہ ملی؟ اس نے منہ لٹکائے ہوئے کہا ارے نادانو, ارے عرب کے فصحا اور بلغا کتنا بڑا نادان. 25 سال سے عربی سیکھنے کے بعد مجھے یہ غلغلہ تھا, مجھے یہ طرفات, میرے اندر اتنا غرور تھا کہ میں عربی کو اچھی طریقے سے بول لیتا ہوں, سمجھ لیتا ہوں. جب میں سب سے بڑے فصیح کے دروازے پر پہنچا تو 8 سال کی بچی اندر سے آواز دیتی ہے, میں نے کہا تیرے باپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ایک جملہ اس نے کہا ابی فاعل الفیافی سیفی الفی فا فیقولون افہمتا. ان لوگوں نے کہا کیا تو نے اس کے جملے کو سمجھا؟ کہ 8 سال کی بچی کے زبان کو جب نہیں سمجھ پایا تو اس کے 55 سالہ باپ کے زبان کو کیسے سمجھ پاؤں گا؟ کہا یہ عربی زبان ہے, جب عربوں تک نہیں پہنچ پایا تو اللہ کے قرآن تک کیسے پہنچ پائے گا؟ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. واہ 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 واہ, زندہ باد, یہ مفہوم قرآن ہے, یہ معنی اور مفہوم. یہ لوگ سوچتے ہیں 1 گھنٹہ ڈیبیٹ کر کے ہم مانیں گے, کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں گے. قرآن پاک سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. حضرت وقت زیادہ ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. اور دعوت دینے والے ہمارے خطیب اہل سنت نازش فکر و فن حضرت قاری نثار صاحب قبلہ بھی کچھ تکلیف میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلدی شفا یابی عطا فرمائے, صحت یابی فرمائے, اور خلوص دل سے مولا تبلیغ اسلام کی توفیق عطا فرمائے. وہ تشریف لے کر کے گئے بہر کیف, وقت زیادہ ہو گیا. وقت کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مفاہیم کو آگے نہیں بڑھا سکتا. سید صاحب قبلہ بھی ہیں اور بھی حضرات ہیں, اور وقت دیکھ رہے ہیں آپ 1:30 بج گئے ہیں. زیادہ دیر نہیں, بس اتنا جو کچھ آپ نے سماعت کیا ہے. ہاں نہیں, تھوڑا سا اور نہیں, اب زیادہ ہو گیا نا. میں معذرت چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ تعالی
ایک آخری روایت میں آپ تمامی حضرات کے سامنے 2-5 منٹ میں جو بات ختم ہو جائے، بس بات کے تتمے کے لیے میں ہے نا گفتگو کے تتمے کی خاطر حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، بس تھوڑی سی ایسے حساس مسئلے کو میں بہت قاعدے سے سمجھتا ہوں، اور ہم سب کا یہی آئے دن نہیں بلکہ آئے رات یہی مسئلہ شب اور اس کا صحیح تھا نا، تو یہی ہم لوگ اسی ماحول میں رہتے ہیں، کبھی 2 بج جاتے ہیں، کبھی 3 بج جاتے ہیں، کبھی گھر پہنچتے ہیں تو فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھ کے سوتے ہیں، اور سونا کیا ہوتا ہے 1-8 گھنٹے بھی نہیں سوئے تب تک گھنٹی لگ گئی درسگاہ میں پہنچنا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے ہم لوگوں کی۔ آپ کا کیا ہے، آپ نے اگر مہینے میں 1 جلسہ سنا تو پھر 1 دن زیادہ دن تک سو لیا، اس کے بعد پھر مہینے بھر راتوں بھر سونا ملے گا۔ ان سے پوچھئے جو مہینوں میں کہیں 1 رات جا کر کے ملتی، کہیں وہ بھی نہیں ملتی ہے سونے کے لیے قاعدے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ کے ان علماء پر فضل فرمائے اور اپنے خاص کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا صدقہ عطا فرمائے۔ اب ایک بات سنو، یہ قرآن پاک مٹانے کی بات کرتے ہیں، تم 26 آیت کی بات کرتے ہو، سن لو، تمہارا وجود تمہاری شناخت ختم ہو کر کے رہے گی، لیکن قرآن پاک کے آیات جیسے تب تھے ویسے اب ہیں اور ویسے قیامت تک رہیں گے۔ بولو رہیں گے کہ نہیں؟ اب ذہن و فکر کو حاضر کرو، حضرت سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے، جنہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ شہر ایلا کے لوگ، شہر ایلا جسے انطاکیہ کہا جاتا ہے، وہ انطاکیہ جہاں پر حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام وہ دونوں تشریف لے کر کے گئے تھے۔ آپ نے اگر سورہ کہف کو پڑھا ہوگا تو سب پوری کیفیت آپ کے سامنے نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ اس منظر کشی کو لے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں ساتھ میں جب چلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کچھ اعمال ایسے ہم سے سرزد ہوں گے، صدور ہوں گے، صادر ہوں گے، جس پر آپ پہلی فرصت میں اس کے ظاہری مفاہیم سے آپ یا باطنی مفاہیم سے نابلد ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو جوش آئے گا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اس آخری کیفیت پر یہ بندے دونوں اللہ کے دونوں نبی جب پہنچے تھے، شہر انطاکیہ کے دروازے پر شام ہو چکی تھی، دروازہ بند ہو چکا تھا، مخبر دربان کو خبر دیا کہ ہم دونوں نبی ہیں، آئے ہوئے ہیں، دروازہ کھول دیا جائے۔ کہا نہیں، ہمارا وقت ہو چکا، اب دروازہ نہیں کھولیں گے۔ نبی تھے دونوں، کیا تھے؟ اور اپنے نبوت کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے دروازہ تو کم سے کم بولو نہ نہیں کھولیں گے۔ اور معاملہ یہیں تک نہیں رکا شہر انطاکیہ والوں کا، جب صبح دروازہ کھلا یہ دونوں داخل ہوئے، کہا ہم بھوکے ہیں، کھانا دے دو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے یہیں تک مسئلہ نہیں روکا، کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا، کہا ہم کھانا نہیں دیں گے۔ اب بتاؤ ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ پر رحم فرمائے، مولانا ایوب صاحب کو پاتے ہیں تو آپ مہینے میں کہیں 1 دن دعوت آ گئی تو خوب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کھلائیں اور خوب اچھے سے اچھا کھلائیں، بولو ہے کہ نہیں؟ کہ عالم دین ہے، انہی کے صدقے میں مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے بچوں پر برکتیں رحمتیں عطا فرماتا ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ واہ ہرے انطاکیہ والو، تم نے اپنے نبیوں کے خاطر دروازے بھی نہیں کھولے، اور دروازہ کھولا بھی انہوں نے کھانا مانگا تو کھانا بھی نہیں پیش کیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن کھانا دینے کے انکار سے دونوں انبیاء کرام جو ہے وہ ناراض نہیں ہوئے، آگے بڑھے تو دیکھا ایک دیوار ٹیڑھی تھی، اس کو سیدھا کرنے لگے۔ جب سیدھا کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت خضر سے، یہ کیا کرے، جن لوگوں نے دروازے شام کو نہیں کھولے، کھانا نہیں کھلایا، انہی کے قوم کی دیوار کو تم صحیح کر رہے ہو؟ قال أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَمْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کیا کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے؟ یہ پوری کیفیت الگ ہے، روایت الگ ہے۔ میں صرف یہیں پر رک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شہر انطاکیہ والے پہنچے اور پہنچنے کے بعد 10 بستہ عرض ہوئے، اے سیدنا عثمان غنی آپ جامع القرآن ہیں، بڑی بے عزتی ہم نے برداشت کی ہے، قیامت تک قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اور قیامت تک یہی تلاوت کی جائے گی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، جب نبیوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں کھلائے۔ قیامت تک ہمارے قوم کی بدنامی ہوتی رہے گی، بس صرف آپ اتنا کریں اے مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو میں جو با کا نقطہ ہے وہ نیچے سے اٹھا کر کے اوپر رکھ دیں اور ایک نقطہ اس میں لگا دیں، ابو کے بدلے اتو ہو جائے۔
اب آیا بھی نہیں بلکہ آتا آتی ہو جائے. اتو کے معنی یہ ہوگا, پھر معنی اتو ان یضیفوہما کا ترجمہ یہ ہوگا پھر انہوں نے کھانا پیش کیا. کا صرف ایک نقطے کے بڑھاوا دینے پر یہ معاملہ ادا ہو جائے گا. کچھ آپ کو کرنا نہیں ہے, نیچے سے نقطہ با کا اٹھا کر کے صرف اوپر رکھ کر کے ایک نقطہ ملا دے, تا ہو جائے بس. ایک نقطے کے خاطر شہر ایلا کا پورا قافلہ پہنچا تھا, اور پہنچنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی ایک بندہ جائے صرف, بس کوئی ایک بندہ صرف جائے بس, بقیہ ادھر دیکھیں آپ. شہر ایلا میں پہنچے انطاکیہ والے کا, بس ایک نقطہ الگ کر دیجئے. تب مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, سنو. مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے انطاکیہ والوں سنو, یہ تم نے جان لیا کہ یہ اگر عثمان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کا اسی لیے چل کر کے آئے, کا نا تم کرنا بھی چاہو میں کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے میان سے تلوار نکالا, چہرہ سرخ, آنکھیں لال. آپ نے فرمایا قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں عثمان کی جان ہے, عثمان اگر چاہے ایک حرکت کو ادھر سے ادھر کرنے کو تو نہیں کر پائے گا, ایک نقطہ چے جائے کہ نیچے سے اوپر کرنے کو. ارے یہ کسی انسان کا کلام نہیں, یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے جو جیسے کل تھا ویسے آج ہے اور قیامت تک یہ ویسے رہے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ کیفیت قرآن پاک کی ہے. یہ حضرت مولا عثمان غنی نے پورے شہر انطاکیہ والوں سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا, اور تم 26 آیتوں کو مٹانے کو چلے ہو نا. قرآن اللہ تبارک و تعالی نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جتنی 114 مصاحف نازل ہوئے, کسی کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے نہیں لیا, لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. ساری کتابوں میں, اکثر کتابوں میں تحریف ہو گئی, لیکن قرآن جیسے کل تھا ویسے آج ہے, قیامت تک ویسے رہے گا. اور اس کی فصاحت و بلاغت جب پیارے مصطفیٰ نے بیان کیا تھا تو عرب والے کے سامنے بیان کرنے کے بعد جب وہ اس کی تردید نہیں کر پائے, اس کے سامنے کوئی آیت کوئی صورت نہیں لے کر کے پہ آئے, اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے یا رسول اللہ تیرے سامنے ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں اما نہیں بلکہ جسم میں جان. واہ واہ. ان مفاہیم کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن اور اس کے علوم کیا ہیں. میں فخر سے کہتا ہوں کہ جناب نظام الدین صاحب جتنا فخر کریں کم ہے. انہوں نے اپنے شہزادے کو دنیا کی دولت اس کے قدموں میں نہیں رکھی, بلکہ اللہ کے پیارے رسول کے علوم کا خزانہ قدموں میں رکھ دیا. وہ جہاں تک چاہے اس سمندر میں ڈوب سکتا ہے. اب علماء اہل سنت اسے وہ قواعد بتائے ہیں, وہ طریقے بتائے ہیں. اب اس علوم کے سمندر میں جتنا غوطہ لگائے گا اللہ اس کے دل کو اتنے منور فرماتا جائے گا. مولا تعالیٰ صدق دل سے, خلوص دل سے تبلیغ اسلام اور تشریح اسلام کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی جان بوجھ کے بھول تو سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی.